अस्सलाम वालेकुम। पिछले व्लॉग जहां से बात खत्म की थी वहीं से शुरू करता हूं कि ये जो है ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये प्रॉब्लम कहां आता है इसमें। अब मैंने जैसे पहले भी गुजारिश की, वो तो खैर वहीं सुन लीजिए, मैं दोबारा क्यों रिपीट करूं कि ये जो बात है ना, ये ओवर सिंप्लीफाई करने वाली बात है। यानी ये 15-16 साल का बच्चा बच्ची से लेके 24-25 साल तक का बच्चा बच्ची यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाला जब ये जज्बाती बातें करता है ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो वो बिल्कुल काबिल फहम होता है, आदमी हंस पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब एक पुख्तगी आए और उसके बाद भी अगर यही बात कही जाए कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो फिर आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार ये जानबूझ के ऐसा कह रहा है, यानी क्या इसको एहसास नहीं है कि ये कंट्रोवर्शियल बनाना चाह रहा है बात को। अगर तो कंट्रोवर्शियल बनाना चाह रहा है फिर तो कामयाब हो गया। इसका पस मंजर अगर मगरिब से उठाया गया तो वो क्या है, वो ये है कि एनिमल राइट्स के लिए, जंगली हयात के लिए, एनवायरमेंट के लिए, ग्रीन जोन्स के लिए जो लोग एहतजाज करते थे, शुरू जिन्होंने किया, तो लोगों ने तवज्जो नहीं दी। ये अमेरिका में भी आप अपने एहतजाज के लिए, औरतें भी अपने एहतजाज के लिए जब खड़ी हुई, मुख्तलिफ यानी प्रेशर ग्रुप्स जो खड़े होते हैं मुख्तलिफ माशरों में, मीडिया उनको तवज्जो नहीं देता, लोग उन्हें तवज्जो नहीं देते। अब यहां मिसाल के तौर पे पिछले दिनों लंदन में एक M25 एक रिंग रोड है जो पूरे लंदन पे 125 मील का वो रिंग रोड है, 125 माइल्स ऐसे गोल, M25 उसे कहते हैं। सारा ग्रेटर लंदन लंदन उसके अंदर है, तो बहुत ट्रैफिक ज़ाहिर वहां होती है। तो वहां पे जो एनवायरमेंट वाले लोग हैं, इन्होंने M25 पे अनाउंस किया हम जाएंगे और वो ट्रैफिक ब्लॉक कर देंगे। तो बहुत हुई कि आप ये क्यों कर रहे हैं, इससे दफ्तर जा रहा है बंदा, हॉस्पिटल जा रहा है, कोई उसका क्या कसूर है। बहरहाल वो आया, उन्होंने M25 पिछले दिनों ब्लॉक कर दिया, उसके बाद पुलिस आई, ज़ाहिर है वो जेल में पड़े हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हमने ठीक किया। उसकी वजह यह है कि हमने तवज्जो दिलाने के लिए, ये तवज्जो दिलाओ नोटिस है। अगर हम बैठ के वैसे ही ये कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है और हमें प्लास्टिक की चीज़ों को तर्क कर देनी चाहिए, तो हमारी बातें कोई नहीं सुनता। तो इसलिए हमें ये ट्रैफिक रोकेंगे तो खबर बनेगी, खबर बनेगी तो हमारी बात लोग सुनेंगे। ये एक तरीका है। उसी तरह से बहुत से माशरों में यह तरीका शुरू हुआ कि जंगली हयात के लिए, परिंदों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत से प्रेशर ग्रुप्स ने यह सोचा कि हमें मीडिया पर तवज्जो नहीं मिलती, तो फिर उन्होंने औरतों ने कपड़े उतारना शुरू कर दिए, मर्दों ने भी कपड़े उतारना शुरू कर दिए। वो कपड़े उतारे इसलिए जाते थे कि वो मीडिया की अटेंशन, सोसाइटी की अटेंशन आ जाए और उनकी खबर लगे, ताकि वो मकसद जो उनका है वो बात पहुंचे हर किसी को कि भी फलां औरत ने या फलां बंदे ने, लोगों ने 10 लोगों ने 20 लोगों ने वहां कपड़े उतार के एहतजाज किया। खबर तो बन गई, चस्का प्रोग्राम आ गया। चस्का दुनिया में हर जगह बिकता पाई देवे, लेकिन परसेंटेज हमारे यहाँ एबनॉर्मल है। अच्छा, सेक्स और क्राइम मतलब अखबार की दुनिया में बिकता है। एनीवे, तो आगे आप चले तो वो अब वो यदि हो गया कि वो 10 लोगों ने नंगे होकर एहतजाज, किस बात पे एहतजाज किया कि जी वो तो खरगोश की एक खास नस्ल है, उसके खत्म होने पर एहतजाज कर रहे थे। अब ये बात आपने सुन ली, वरना आपने सुननी नहीं थी। अब अगर तो ये तरीका कार इख्तियार किया गया है औरत मार्च के लिए पाकिस्तान में उन लोगों ने जिन्होंने इसका नाम मेरा जिस्म मेरी मर्जी रखा, तो वो इस हद तक तो कामयाब हो गए कि उन्होंने अपने ही मकसद को कंट्रोवर्शियल कर लिया और तवज्जो भी हासिल कर ली। ये तो हो गया, लेकिन इन दो चीजों में तो कामयाबी हासिल हो गई कि मीडिया कवरेज भी मिल गई, मुल्ला ने गाली भी निकालनी शुरू कर दी, और वो बहस इस तरफ भी मुड़ गई कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी किस हद तक ठीक है, यानी मेरी जिंदगी मेरी मर्जी क्यों नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी ये क्यों नहीं हो सकता। अब ये ब्रॉड हो गई है बात, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, अब ये जिस्म तक और महदूद नहीं रही। तो लेकिन ये रख दिया, असल मकसद कहीं और चला गया। अब इस पे मैं आपसे गुजारिश करूं कि इंसान, मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि अगर एक नापुख्ता जहन, नापुख्ता शऊर अगर ये कहे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो आप हंस के खामोश हो जाएंगे। लेकिन मैच्योर आदमी करेगा तो फिर आप ये शक में पड़ जाएंगे कि ये बेवकूफ़ बना रहा है मुझे। मैं क्यों ये बात कर रहा हूं? वजह उसकी बड़ी सादा है। इंसान एक जिस्म का नाम नहीं है। इंसान को जब आप टोटल उसमें देखेंगे ना, तो वो उसकी पैदाइश से उसकी मौत तक देखेंगे। अब वो एक दुनिया में जब आया है तो वो बुनियादी तौर पे एक जिस्म से जिस्म निकला है ना, एक जिस्म के अंदर दूसरा जिस्म बना, और इस जिस्म से दूसरा जिस्म निहायत कमजोर हालत में और छोटी सी हालत में एक जिस्म से दूसरा जिस्म बाहर निकला है। ये जो जिस्म बाहर निकला है बच्चा, ना ये खा सकता है, ना पी सकता है, ना अपनी कोई जरूरत पूरी कर सकता है। तो इस जिस्म को 15, 16, 18 साल की दिन रात की खिदमत और तवज्जो और ख्याल की ज़रूरत होती है। ये जिस्म जो अभी दुनिया में आया है, ये खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता, तो एक तवील अरसा लगता है इसको, यानी खिदमत दिन रात की होती है, माँ और बाप की और फिर बाकी अहले खाना की। जिसके बाद वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता फिर वो चलना 2, ढाई, 3, साढ़े 3 साल लगते हैं उसको सिर्फ ये कि खड़े होकर थोड़ा 2 स्टेप्स लेने में, जब माँ बाप खुशी से नाचते हैं।
اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ بچہ بڑا ہوتا ہے، پھر وہ چلنا پھرنا سیکھے گا، تھوڑا اپنا خیال کرنا سیکھے گا. 15-16 سال تک بھی وہ کھانا وانا عام طور پہ تو بالکل بنانا اس کو نہیں آتا، نہ اس کو گھر کی صفائی وغیرہ کچھ اس کو آئیڈیا ہوتا ہے. تو وہ بیسیکلی بڑی کیئر میں چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد 15-16 سال تک، یہ 18 سال تک پہنچا. اب آگے آ جائیے کہ اس کا جو اختتام ہونا ہے وہ بھی عام طور پہ 60 65 70 80 85 جہاں بھی جس کی بھی بس ہونی ہے، وہ جب اس کی بس ہونی ہے تو پھر اس آدمی نے بیٹھ جانا ہے. آدمی تو موجود ہے، آدمی تو موجود ہے، جسم بیٹھ گیا ہے. جسم نے چلنے پھرنے سے انکار کر دیا، جسم ضعیف ہو گیا، جسم بوڑھا ہو گیا، جسم جھک گیا، جسم اب وہ اس کی سارے اہل خانہ، اس کی اولاد اور باقی اس کی اب کیئر کر رہے ہیں، اس کو دھیان رکھ رہے ہیں. وہ کھانے کے لیے پانی کے لیے اگر اٹھ نہیں سکتا تو چیزیں اس تک پہنچ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس کی شروع کی بے بسی سے لے کے اس کی آخری بڑھاپے تک یہ ساتھ ملائے نا، تو اب یہ مکمل انسان بن گیا. تو اس کی شروعات میں بھی میرا جسم میری مرضی کہیں نہیں ہے، اور اس کے اینڈ میں بھی میرا جسم میری مرضی کہیں نہیں ہے. یہ درمیان کی عمر ہے جہاں پہ وہ یہ عیاشی کر رہا ہے، وہ بھی محدود. میں نے بتایا پہلے ویلاگ میں کہ یہ کام، یہ نعرہ میرا جسم میری مرضی، یہ دنیا میں صرف سیکس ورکرز کے لیے جسٹیفائیڈ ہو سکتا ہے. یہ ڈرگز کے لیے بھی، لینے والوں کے لیے بھی یعنی ایز سچ فٹ نہیں ہوتا. یہ خودکشی کرنے والوں کے لیے بھی کوئی ایز سچ فٹ نہیں ہوتا کہ میری جسم. دنیا میں ماننے سے انکار کر دیا. انسان کو خودکشی کا حق نہیں ہے. اس کا اسلام سے یا کسی مغرب تہذیب سے تعلق نہیں ہے، نہ وہاں پہ اجازت ہے نہ یہاں پہ اجازت ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ میرا جسم میری مرضی کریں تو وہ تو پھر یہاں پہ فلاپ ہو جاتی ہے، بات نہیں چلتی یہ بات. تو ایک جب آپ کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی، تو آپ پورے انسان کو ایک جسم تک محدود کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. جسمانی اور حیوانی وجود کا، جسمانی وجود کا جو تعلق ہے یہ جانوروں میں، درندوں میں، پرندوں میں، پودوں میں بالکل ہوتا ہے، انسانوں میں بھی ہوتا ہے. لیکن انسانوں میں ویسے نہیں ہوتا جیسے جانوروں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب اگر ایسے ہی ہو، دیکھیں نا، بلا ہے یا بلی ہے تو بلی کے جو بچے ہوتے ہیں، بلی ہی کا بچہ کچھ چند مہینوں یا 1-1.5 سال کے بعد اسی بلی یعنی جو اس کی ماں ہے وہ اسی کے ساتھ وہی ایک تعلق قائم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اور بچے پیدا ہو جاتے ہیں. اب وہ جسم کا جسم سے تعلق ہے نا، کیونکہ جانور ہے، یا بلا ہے یا کتا ہے، تو وہ جس بلی کا اس نے دودھ پیا ہے بچے نے 1.5 یا 2 سال کے بعد، وہ اسی بلی کے ساتھ اس کا ایک تعلق فطری پیدا ہو جائے گا اور اس کے بچے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جانور ہے، اس کے پاس یہ شعور نہیں ہے. انسان وہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ جو جسم نکلا ہے، ایک جسم سے دوسرا جسم نکلا ہے، اور اس چھوٹے بچے کے جسم نے ماں کے جسم سے دودھ حاصل کیا، اسی سے اس نے خون اور گوشت حاصل کیا ہوا ہے. 2 سال وہ دودھ اس کا حاصل کرتا ہے. اس کے بعد یہ ماں اس بچے کو پروان چڑھا کے بڑا جوان بنا دیتی ہے. تو اب اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو یعنی ایک جسم سے ایک جسم نکلا اور اس جسم نے اسی جسم کا دودھ پیا، تو یہ جسم اسی جسم کے اندر اگر واپس داخل ہو جائے تو کیا پرابلم ہے؟ اسی جسم سے نکلا ہوا ہے نا، اسی جسم میں واپس چلا جائے تو پھر کیا پرابلم ہے؟ زیادہ فطری لگتا ہے. لیکن دنیا کے کسی مذہب، کسی معاشرے، کسی قبائلی ترین بھی کوئی اگر یعنی آپ کہیے کلچر ہو، ثقافت ہو، رسوم ہو، رواج ہو، کہیں دنیا میں یہ اجازت تصور نہیں ہے کہ بیٹا ماں سے شادی کر لے گا. یعنی کہیں اس کی نہ اجازت ہے، نہ یہ کہیں وہم میں آتا ہے، نہ کہیں فہم میں آتا ہے، نہ گمان میں آتا ہے. کیونکہ یہ انسان ہے، یہ جانور نہیں ہے، یہ پرندہ نہیں ہے. انسان کے تعلق صرف جسمانی نہیں ہوا کرتے، اس کی شخصیت ہے، شعور ہے، شعور کا شعور سے ایک تعلق ہوتا ہے، رشتہ بنتا ہے. تو انسان کو یہ کہہ دینا کہ میرا جسم میری مرضی بہت بچکانا بات ہے. دیکھیں نا، میں دوبارہ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک جسم جو جسم سے نکل آیا ہے وہ اس پر حرام ہے. یعنی اس رشتے میں اگر آپ دیکھیں گے تو حرام ہے، بدترین حرام ہے، ذلیل ترین حرام ہے. اسی جسم سے نکلا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اس جسم کے تعلق کو روک رہی ہے؟ میڈیکل تو سائنس میں تو پھر وہ ہو جائے گا، بچہ بھی ہو جائے گا. کون سی چیز ہے جو روک رہی ہے اس جسم کو دوسرے جسم سے؟ وہ شعور ہے جو روک رہا ہے، جو انسانیت کا شعور ہے جو روکے گا نا. تو انسان اس شعور کا نام ہے جو اس جسم کے اندر رہتا ہے. انسان اس شعور کا، یعنی آپ دیکھیے نکاح جو ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، جسمانی تعلق بنانے کے لیے، اس کو جائز اور حلال بنانے کے لیے ہوتی ہے نا شادی. تو شادی کے لیے جو کلمات کہے جاتے ہیں، وہ ہندو میں کہے جائیں، مسلمان میں کہے جائیں، کرسچنز میں کہے جائیں، وہ جو کلمات کہے جاتے ہیں وہ الفاظ کا جسم نہیں ہوتا. ایک لفظ میں نے منہ سے ادا کیا اور آپ کے سماعت میں چلا گیا. الفاظ کا جسم نہیں ہے، یہ کوئی جسم نہیں ہے جس کو آپ جسم سے چھو رہے ہیں. الفاظ کو چھو نہیں رہے آپ. الفاظ آپ کے معدے میں نہیں، آپ کے کان میں جاتے ہیں، آپ کے شعور میں جاتے ہیں. تو جب ایجاب و قبول ہوا نکاح پہ، ایجاب و قبول ہو گیا نا،
تو وہ ایجاب و قبول لوگوں کو گواہ بنا کے جب اس کا اعلان ہو گیا تو جسم تو اس میں کوئی نہیں یعنی انوالو نہیں ہے, یہ گفتگو ہو رہی ہے جس کو سنا جا رہا ہے. تو چند الفاظ کہے گئے اور وہ جسمانی تعلق جائز ہو گیا. چند الفاظ کہے گئے, بعد میں طلاق اگر کہہ دیا گیا, خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے کسی گھر میں ہو جائے, لیکن اگر ہو گیا, طلاق ایک طریقہ ہے نا طلاق, تو طلاق منہ سے کہی جاتی ہے لیکن رشتہ کس کا حرام ہوا؟ جسم کا حرام ہو گیا. منہ سے ایک بات کہی, جسمانی تعلق جائز ہو گیا, منہ سے دوسری بات کہی, جسمانی تعلق حرام ہو گیا, اللیجیٹمیٹ ہو گیا. تو انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے, انسان پوری اس کی زندگی کو اگر آپ یہ کہیں کہ میرا جسم میری مرضی, واحد بات ہے, یہ بالکل ہی واحد بچپنے کی بات ہے. مثلا دنیا میں جو میمل ہے یعنی وہ مائیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تمام مطلب ہے پوری مخلوقوں میں, وہ بلو ویل ہے. یعنی بلو ویل جو ہے وہ سب سے سائز میں سب سے زیادہ بڑی آپ یوں کہیں میمل ہے, ماں ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب بلو ویل کا جب بچہ ہوتا ہے تو وہ اس کو سمندر میں وہ کہیں شکار نہ ہو جائے, دوسرا کوئی ویل اس کو شکار نہ کر لے, یہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے, نازک ہے, تو جو ماں ہے بلو ویل وہ اپنے بچے کو لے کے سمندر کے ان حصوں میں چلی جاتی ہے جہاں پہ دوسرے ویل اور دوسرے پریڈیٹرز نہیں گھوم رہے ہوتے. ظاہر ہے کہ یہ وہ حصہ جہاں خوراک نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. تو وہ اپنے بچے کو لے کے سمندر کے ان حصوں میں چلی جاتی ہے جہاں خوراک نہیں مل رہی, تاکہ میرے بچے کو دوسرے پریڈیٹر سے نقصان نہ ہو جائے. ویل کا بچہ ہے, بلو ویل کا بچہ 500 لیٹر دودھ 24 گھنٹے میں پیتا ہے. وہ بلو ویل کا بچہ 500 لیٹرز آف ملک 24 آورز میں کنزیوم کرتا ہے, پیتا ہے. تو یہ بلو ویل اپنے بچے کو لے کے اس سمندر کے حصے میں جاتی ہے جہاں خوراک نہیں مل رہی اور 6 مہینے تک وہاں رہتی ہے. 6 مہینے تک, 6 مہینے وہ ماں بلو ویل اپنے بچے کو 500 لیٹر روزانہ پلا رہی ہے, 6 مہینے تک, جہاں کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے. اس لیے وہ یہ حرکت مطلب اس لیے وہ یہ اپنے برداشت کر رہی ہے کہ اس بچے کو یعنی کوئی دوسرا پریڈیٹر شکاری شکار نہ کر لے. جب وہ بچہ 6 مہینے میں 500 لیٹر ڈیلی دودھ پینے کے بعد جب وہ جوانی میں اپنی آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو آزاد کر دیتی ہے اور واپس آ جاتی ہے. اس تمام عرصے میں وہ جو ماں ہے اس کا وزن آدھا رہ جاتا ہے بلو ویل کا, کیونکہ وہ کھانا نہیں کھا رہی, وہ ایک ایسے علاقے میں بچے کے ساتھ پہرا دے رہی ہے, حفاظت کر رہی ہے کہ وہ اسے وہ بھوکی بیٹھی ہوئی ہے اور بھوکی اس کو 500 لیٹر دودھ پلا رہی ہے. اب یعنی یہ مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مچھلی اپنے بچے کے ساتھ اس طرح سے اگر قربانی دے رہی ہے, پرندے جس طرح سے وہ اپنے بچوں کی انڈوں کی رکھوالی کرتے ہیں, صرف جسمانی تعلق تو ان کو بھی نہیں ہوتا. یعنی اللہ نے یہ شعور ان کو بھی دیا ہے کہ اب جب اس کا بچہ ہو گیا ہے تو وہ میرا جسم میری مرضی والی بات نہیں ہے. یعنی وہ بلو ویل یہ کہہ سکتی ہے میرا جسم میری مرضی, میں کھاؤں گی پیوں گی گھوموں گی پھروں گی, اس کا جسم اس کی مرضی, مرتا ہے مر جائے. بلو ویل یہ نہیں کرتی, وہ 6 مہینے 500 لیٹر دودھ روزانہ پلاتی ہے بھوکی فاقہ رہ کے. یہی پرندوں کا آپ حال دیکھ لیں, پینگوئنز کا بھی دیکھیے کیسے وہ یعنی وہ ایک جسم سے دوسرا جسم نکلا, اور بعد میں پینگوئن کا بچہ جو ہے اس کو ماں نہیں اس کو یعنی کیا اسے کہتے ہیں اس کو اس کے اوپر بیٹھ کے اس کی حفاظت کرتی, باپ کرتا ہے, ماں باہر جا کے مچھلیاں لے کے آتی. تو یہ احساس کس نے دیا؟ خالی جسمانی تعلق تو پینگوئنز میں نہیں ہے, پرندوں میں نہیں ہے. بلو ویل کی مثال دے دی, وہاں نہیں ہے. وہاں بھی ایک سطح کا شعور موجود ہے جو ایک دوسرے کو پہچان رہا ہے. میرا جسم میری مرضی تو وہاں بھی نہیں ہے. انسانوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ میچور آدمی آن دی ادر ہینڈ جب یہ کہتا ہے میرا جسم میری مرضی, تو پھر وہاں پہ آپ شک میں چلے جاتے ہیں کہ یا تو یہ غلطی کر رہا ہے, اگر اس کی نیت نہیں ہے تو یہ غلطی کر رہا ہے, اور یا پھر یہ وہ اٹینشن سیکنگ کے لیے اس طرح کی ہیڈ لائنز دے رہا ہے تاکہ چسکا پروگرام نکلے گا اور اس کے نیک مقصد کی طرف لوگوں کی توجہ آ جائے گی. ممکن ہے یہ بات ہو. اگر یہ بات ہے تو ناکامی ہے, کلی طور پہ ناکامی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ چاہتے ہی دراصل یہ ہے کہ آپ کو فیم مل جائے, آپ کنٹروورشل ہوں, میڈیا پہ لوگ آپ کے خلاف بات کریں, جلوس نکلیں, تاکہ آپ کی این جی او کو مغرب کے ممالک کے جو ایمبیسیز ہیں وہ لمبا چوڑا فنڈ دینا شروع کر دیں کہ آپ نے پاکستان میں عورتوں کے لیے بڑی بحالی کے لیے کام کیا, بڑا آپ نے جناب وہ کر دیا, آپ کو فنڈ مل جائیں. یا پھر یہ مقصد ہو سکتا ہے. وی لوگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ زندگی کو جب جبر کے خلاف لڑنے والی طاقتیں اور خاص طور پہ خواتین, پاکستان کے حوالے سے جو خاتون آتی ہے وہ آسمہ جہانگیر تھی. آسمہ جہانگیر وہ خاتون تھی جس نے احمدی, ہندو, کرسچن, پسے ہوئے لوگ, آری, مزاری, یعنی بدترین تشدد کا لوگ جو شکار پاکستانی معاشرے میں, آسمہ جہانگیر ان کے حقوق کے لیے کھڑی ہوئی, ان کے لیے ساری زندگی لڑتی رہی.
وہ بہت پروگریسو تھی، وہ بہت لبرل تھی، لیکن وہ انٹلیکچولی اتنی اوپر کی یعنی ایک شعور رکھتی تھیں کہ انہوں نے جو کمزور طبقات کی لڑائی لڑی، انہوں نے ہر کسی کمزور کی لڑائی لڑی. وہ جبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی ہوئیں اور پوری سوسائٹی کے لیے انہوں نے بات کی، اور یہی ان کے قد کو بہت اونچا کر دیتی ہے. وہ انہوں نے زندگی کو صرف بستر یا بیڈ روم کے حوالے سے نہیں دیکھا، میرا جسم میری مرضی، نو، کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھ کے انسانی اور یعنی جو فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی انہوں نے، بگ یعنی زوم آؤٹ کر بڑی بات انہوں نے کی. اور اس لیے ان کی جو عزت ہے وہ ان کے دشمنوں میں بھی، ان کے مخالفین میں بھی ہے، اکراس دا بورڈ، پوری سوسائٹی میں. تو نیک مقصد کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے اگر اس کے سلوگن کو آپ جان بوجھ کے اس طرح کا قرارہ رکھیں کہ وہ آپ کو ریٹنگ چسکا بسکا تو سب ہو جائے گا، لیکن جس مقصد کا نام لے کر آپ اٹھے تھے اس مقصد کا کوئی فائدہ نہیں. وہ اسی شدت سے ظلم ہو رہا ہے، ہر گھر میں ہو رہا ہے، گلی میں ہو رہا ہے، کوچے میں ہو رہا ہے، اور اس ظلم کو ختم کرنے کی کوئی یعنی ماں سوائے اس کے کہ چند لوگ اٹھ کے بس وہ سوشل میڈیا پہ، یا چند مڈل کلاس کے لوگ جو بیویاں دھمکیاں دے دیں گی شوہروں کو کہ میں تمہاری ویڈیو بنا دوں گی، اور اس طرح کے لوگ جو ہاں شوہر بھی ذرا پڑھ لکھیں ڈر جائیں، وہ اس طرح میں شاید 2 4 10 کسی کا بھلا ہو جائے اس طرح کے مارچز سے. لیکن اس سے کوئی جیسے سیریس امپیکٹ، ڈیپ امپیکٹ وہ نہیں ہے. کوئی کریکٹیو میجرز بالکل نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. اچھا جی، تو اس موضوع پہ کافی لمبی بات ہوگی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور ویلاگ میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے، آباد رکھے. اللہ حافظ.